सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बड़ा सीरियस इशू है और कुछ महीनों पहले यहाँ ही रतदेरो में न्यूज़ रिपोर्ट्स आए थे और एक आउटब्रेक का शुरुआत हुआ था, जो कि अब हमें पता चला कि पूरे मुल्क में इस किस्म के मसले और मसाइल हैं, लेकिन यहाँ रतदेरो में और लड़कानों में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के काम कर रही है। इसलिए इन मुख्तलिफ इदारों के साथ वो एक्सपर्टीज़ है, ये मुख्तलिफ इदारों जो हैं ये दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ यूनिसेफ के साथ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट सेंटर बनाया है, जहाँ हर मरीज़ को चाहे एडल्ट्स मेल फीमेल बच्चे भी हो, सब के लिए पूरा ट्रीटमेंट का सिलसिला हो। और हमारा एक जो एम्फेसिस है, जो हमारा कोशिश है कि अगर आप HIV के पेशेंट हो और आप आते हो और रेगुलरली अपना दवाई लेते हो, तो फिर ये एक ट्रीटमेंट है जिसका इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, वो अपना अच्छा वो ज़िंदगी अपना अच्छा गुजार सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट बार बार आए और अपना दवाइयाँ ले, उनका ट्रीटमेंट हो। उसके लिए हमने ये सारा फैसिलिटी तो यहाँ बना दिया है। लड़काना में भी एक फैसिलिटी है जो लेकिन उनको बार बार आना का भी मसला है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम कैसे उनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। इसलिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा होता है, बहुत गरीब लोग होते हैं, लेकिन हमने मुख्तलिफ फ्रंट्स पे इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा जल्दी एक इशू नहीं होगा, ये हमें मुसलसल इससे कन्फ्रंट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस नॉट जस्ट द कम्प्लेक्सिटीज़ of actually dealing with cases such as this, ensuring the medication is available, ensuring that the medication is under the proper temperature, AC की ज़रूरत भी होता है। Then there's also जो societal pressure होता है, जो society में हमारा stigma है, उसके लिए हमें आप मीडिया के दोस्तों के साथ चाहिए होगा, हमें उसको तोड़ना है। बिकॉज हमने अपने बच्चों को, अब हर पाकिस्तानी को, हर सिंध का बच्चों को ये समझाना है कि कैसे अपने आप को इससे बचाएं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से किसी को HIV हो, तो इनका यहाँ पहुँचाना और यहाँ वो दवाई लेना और मुसलसल लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा कोशिश है, हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ जो रतदेरो का सेंटर है वो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने, जो कि बाकी मुल्क भी उसको फॉलो अप करे और इसी मॉडल को लेके चले। और हम चाहते हैं कि हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि सारे सूबे में ये इशू है, और हम इनवाइट करते हैं सारे पाकिस्तान के जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं कि हमारे साथ मिल के काम करें। इस इशू को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस इशू को डाउन प्ले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप में कोई बीमारी है, अगर आपके अवाम में कोई बीमारी है, तो आपने उसका हल निकालना है और हुकूमत का ज़िम्मेदारी होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़्यादातर हमारे अवाम गरीब हैं। हुकूमत का ज़िम्मेदारी होता है कि हम इसका मुकाबला करें। हम जानते हैं कि हमारा निज़ाम चलता है, जिस तरीके से हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स चलते हैं और इन्फेक्शन का कंट्रोल का सिलसिला है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। एंड वी हैव टू फोकस ऑन अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हमारा सिंध हुकूमत काम कर रही है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे I'd like to appreciate यूनिसेफ एंड जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा सा वहाँ छुपे हैं, WHO भी है, एंड वो पॉपुलेशन वेलफेयर में भी जो लोग हमें मदद करते हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, और इनके बग़ैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। और इंशाअल्लाह ताला हम इसका स्टैंडर्ड इसलिए बरकरार रखेंगे कि हम मिल के काम कर रहे हैं। आज यहाँ हमारा पहले ब्रीफिंग में HIV का जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस से हमसे एक मीटिंग में थी, जो यहाँ भी है लेकिन आई कांट फाइंड, और वो हमें बता रही थी कि यूनाइटेड नेशंस में इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी होता है, लेकिन इसलिए कि इनका ये मिलजुल के काम करते हैं
اور ان کا کوآرڈینیشن اتنا اچھے ہے, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اتنا جلدی یہ کر سکے جو کہ پہلے نہیں کر سکے. تو میں ان کا ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور یہاں کے ینگ ڈاکٹرز اور نرسز جن سے میں آج ملے ہیں, جو اس لیڈی ہیلتھ ورکرز خاص طور جو ہاں کاؤنسلرز کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ ان کا ہارڈ ورک, ان کا محنت, اور اس اسٹگما کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس ایشو کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بغیر بھی یہ ناممکن ہوتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. جو ٹیکنیکل کویسچنس ہے تو پھر ہمارا منسٹر صاحب اس کے جواب دے سکتے ہیں. جو دوسرے کویسچنس ہوں گے میں کوشش کروں گا, کوشش کروں گا 8-10 لوگ ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. Sure. ون بائی ون ٹائم دیں گے تو مہربانی. پہلے میرا اپنا سوال ہے. اب ان کو پہلے نہیں دیتے اور آخر میں اپنا سوال کروں گا. لیکن کون حکومت میں نہیں آئی تھی تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا. حکومت میں آئی تو 400 نوکری بند کرنے کی بات کی گئی. یہ بڑا انتظام کیا گیا. آج تو فواد چودھری کہتے ہیں کہ جو سرکاری نوکری ماننا چاہتے ہیں وہ مفاد پرست. اس ایشو پر آپ کیا کہیں؟ میرا فوکس آج کوشش یہ ہے, میں آپ کے سوال کو جواب ضرور دوں گا. میرا فوکس یہ ہے کہ آج ہم یہاں آئے ہیں جو HIV کا جو ایشو ہے یہاں رٹردیرو کا فیسلٹی پہ بات کرنے کے لیے. اور یہ پھر سے میں ایمفسائز کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے وہ علاج لیں. پاکستان میں یہ بہت سیریس ایشو ہے. آ کے دوائیاں اگر لیے جاتے ہیں اور مسلسل لیے جاتے ہیں, ہم اپنے بچے کا تحفظ کر سکتے ہیں, اپنے عوام کا تحفظ کر سکتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے. جہاں تک آپ کا سیاسی سوال ہے, فواد چودھری صاحب کا جو بیانیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. یہ ہی خان صاحب کا اصلی پالیسی ہوگا. اس لیے اگر آپ پورا ملک میں دیکھ لیں 1 سال کا ان کا کارکردگی کیا رہا ہے, آپ اپنا ہی ادارہ کو اٹھا کے دیکھیں, آپ صحافت کا ادارہ کو اٹھا کے دیکھیں کہ 1 سال میں کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک سازش کے تحت ہر ادارہ سے بہت سے لوگ بے روزگار کیے گئے ہیں. آپ ہمارا انڈسٹریز کو دیکھیں, آپ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں, آپ ہمارا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا معیشت کا یہ حال کیا ہے کہ عوام بے روزگار ہو رہے ہیں, اور اس کو حل کرنے کے بجائے اور روزگار پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے یہ مزید حکومتی ادارے کو بند کریں گے, تاکہ وہ 400 جو حکومتی ادارے ہیں وہاں سے ہمارے مسلم عوام, ہمارا غریب عوام وہاں سے جو محنت کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جن کی تنخواہ سے جن کا پیسہ ہمارا معیشت میں جا کے ہمارا معیشت میں ایکٹیویٹی کریٹ رکھتے ہیں, وہ بھی بے روزگار ہو جائے, وہ نقصان ہمارا معیشت پہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ایشوز کو حل کرنے کے لیے 2 سوچ ہوتے ہیں, اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور پچھلی جو حکومت رہا ہے, وہ شاید ایک رائٹ آف سینٹر اور رائٹس اپروچ لے رہے ہیں, جس کا ہے کہ آپ بالکل ڈاؤن سائزنگ کرو, اور آپ کو امیروں کو ان کو طاقتور بنا دے, اور اس طریقے سے اوپر کو اگر آپ خوش کرتے ہو تو نیچے تک وہ خوشی چلے جاتا ہے. ہمارا سوچ ایک الگ سوچ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ, اور دنیا بھر میں جو لیفٹ آف سینٹر, جو لیفٹسٹ سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے, اور اس ریاست کو یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے عوام کا خیال رکھنا ہے, اپنے روزگار بھی پیدا کرنا ہے, اپنے اداروں کو ایسے چلانا ہے تاکہ آپ کا ملک اور اپنا عوام کو فائدہ ہو. تو جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ روزگار دیتے ہو, اگر آپ زیادہ روزگار انکریج کرتے ہو, جن کے لوگ کے پاس روزگار ہوگا, وہ لوگ پھر اپنے معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے. وہ ہر گھر سے لوگ جا رہے ہیں تو کھانوں پہ کچھ نہ کچھ خرید رہے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس سے نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کا معیشت طاقتور ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی میں اور دوسری جماعتوں کی پالیسی میں. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا, اور جہاں تک مولانا صاحب کی آزادی مارچ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا, پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہمارے کارکنوں اور دیدار مولانا صاحب کے ساتھ دیں گے. جہاں تک اس بائی الیکشن کی بات ہے, ہم نے بائی الیکشن میں بالکل PS11 کے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جمیل سمرو صاحب کا مقابلہ PTI, GDA اور جماعت JUIF کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا مقابلہ سے ہے. انشاءاللہ تعالی PS11 کے عوام, سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جماعت کے ساتھ دیں گے. جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عوام دوست رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کی کام ہی کریں گے. اور جہاں تک مولانا صاحب کا کردار ہے, میں سمجھتا ہوں وہ مولانا صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک میرا انڈرسٹینڈنگ تھا ہمارا انیشل APCs اور پارٹی انٹریکشنز کے, وہ یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کو بائی الیکشنز میں سپورٹ کریں گے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیا. میں نون لیگ کا شکر گزار ہوں. میں نے ان سے بھی نہیں پوچھا تھا, لیکن نون لیگ نے خود کل اعلان کیا کہ اس بائی الیکشن میں وہ ہمارا حمایت کر رہے ہیں. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنو میں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے تو ڈائریکٹلی نہیں پوچھا تھا, مگر پنو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کینڈیڈیٹ کو بائی الیکشن میں سپورٹ کیا. اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ گھوٹکی میں اسی اصولوں پہ چلتے ہوئے JUIF اور نون لیگ اور دوسری سیاسی جماعتوں نے ہمارا حمایت کی ہے. PS11 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ پچھلے الیکشنز میں کس طریقے سے ایک سلیکٹڈ MPA یہاں سے جان بوجھ کے کھڑا کروایا گیا اور اسمبلی میں بھیجا گیا. مگر اب اس شہر کے عوام, PS11 کے عوام دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, پورے انداز سے باہر نکلیں گے. آپ سارے دوست یہاں ہیں, آپ پورا پاکستان مانیٹر کریں گے, ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالی کوئی دھاندلی نہیں ہوگا. اور اگر دھاندلی نہیں ہوگا تو جیت تو تیر کی ہوگی. ایک میں آپ کی نالج میں بات ڈالنا چاہتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس سے تخصص ہے کہ یہاں پہ جو سینڈیٹس کنٹرول پروگرام ہے ان میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل کی جا رہی ہے, لیکن جو بچے جو بچے مر چکے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. نمبر 2, آپ نے جب سابقہ یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی, آپ نے ایک انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا تھا ان غریب لوگوں کے لیے جن کے بچے بیمار ہیں. اس کے سلسلے میں کیا ہوا؟ اچھا, یہ تو تھا صحت سے متعلق. دوسرا پلیز, یہ آپ نے پہلے سوال جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کا مجھے جواب دینے دو, پھر آپ دوسرا بھی پوچھ لیں مجھ سے. جو آیا ہوا ہے پاکستان میں, اور ایران سعودی عرب جو ہمارے جو پرائم منسٹر اس کے اوپر سرگرم ہے وہ ختم کرنے کے لیے, اس پہ کیا؟ جی سر, اوکے. جہاں تک ہمارا ٹریٹمنٹ کا اور فیسلٹیز کا ایشو ہے وہ بالکل چل رہا ہے. اس لیے میں اتنا زور دے رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں بھی, اور اب بھی اس پہ ایمفسائز کروں گا کہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس میں, اس شہر کے عوام نے ہمارے ساتھ دینا ہے اس میں, کہ ہم نے سارے کے سارے جو بھی اس مرض کے مریض ہیں سمجھانا ہے کہ آپ نے بار بار آنا ہے اور یہ دوائی لینا ہے. اگر ہم یہ دوائی لیتے ہیں, یہ مسلسل لیتے ہیں, تو وہ اپنی زندگی پورا گزار کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس میں. ایک چیز کا میں نے ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا جس پہ یا ہم ان کے پاس جائیں یا وہ ہمارے پاس آئے. یا ہم موبائل کلینک کا کانسیپٹ کو بھی پہ بھی گھور دے رہے ہیں. لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ تو ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے فیمیل کے جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. ہمیں اب اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مرد ٹیسٹنگ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور وہ خواتین آ کے اپنے ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں. تو ہمیں یہ پورا ایک جو سوسائٹل پریشر ہے, جو اسپیکٹ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ لا تعلقی کرتے, اس کو ہمیں
روکنا پڑے گا. اس لیے ہم نے سب مل کے ایک خاندان بن کے اس کا علاج نکالنا پڑے گا. ہم نے سب کے ساتھ دینا پڑے گا. یہ اس سوچ کو سے نکلنا پڑے گا کہ ہم نے دور رہنا ہے ان مریضوں سے. ہم نے ان کو اپنانا ہے. یہ ہم میں سے ہے اور ہمارے پاس یہ ٹریٹمنٹ ہے, یہ میڈیسن ہے. اگر ہم دیتے رہتے ہیں تو ان کا وہ وائرس ان کے پاس ایک یہ ریلیف ہوگا اس سے. تو ہمیں ضرور غور دینا پڑے گا اور ہمارا پورا کوشش ہے کہ ہم وہ کریں. ہم نے جو انڈاؤمنٹ فنڈ اناؤنس کیا ہے وہ ہے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے, اور سندھ حکومت نے اس پہ اس کو بنا بھی دیا ہے. اب ہم منسٹر صاحبہ مجھے بتا رہی تھی کہ اب وہ ایک ویری سون ایک ڈونرز کانفرنس ہولڈ کر رہے ہیں جو مختلف اسٹیک ہولڈرز آئیں گے تاکہ ہم اس کو مزید نہ صرف پھیلا سکتے ہیں پھر ٹارگیٹڈ اور اسپیسیفکلی صحیح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کا فارن پالیسی کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک تو قدم اچھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. اگر ایران میں جنگ ہوتا ہے, ایک اور ممالک جو پاکستان کا بارڈر پہ ہے, اس کا جو اثرات پاکستان پہ ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ برا ہوگا. اور تو قدم اس طریقے سے اچھے ہیں. تھوڑا سا کنفیوژن رہا ہے اس ایفٹ کے ارد گرد. کچھ پہلے کہا گیا خود ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے کہ امریکہ نے پوچھا کہ وہ یہ قدم اٹھائے. پھر کہا گیا کہ سعودی عرب نے پوچھا کہ یہ قدم اٹھائے, اور وہاں ایران میں پہنچ کے کہا گیا کہ یہ قدم میں خود اٹھا رہا ہوں. جس نے بھی کہا ہے, جیسے بھی ہو رہا ہے, جو بھی حقیقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جنگ نہ ہو. ہم پاکستان نے اتنے عرصوں سے جو نقصان پہنچا ہے ہم پہ کہ ہم افغانستان کے بارڈر پہ جو جنگ رہا ہے اور پھر جو اپنا ٹینس سچویشن سے ہمیشہ مسلسل سے بھارت کے ساتھ رہا ہے, اس کا ہمیں اس پالیسی کا حمایت کرنا. یہ بتائیے گا کہ شہزادے اور شہزادی آئے, میں جو پوچھنا چاہتا تھا انہیں سندھ نہیں لایا گیا, پھر نظر انداز کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. HIV کے مسئلہ جو اس وقت لاڑکانہ اور سندھ کے مختلف اضلاع میں پھیلا ہوا ہے اس پر بات چیت کی جا رہی تھی. دوسرے ساتھ ہی ساتھ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ہونے والے دھرنے اور حکومتی معاملات, اور ساتھ ہی ساتھ PS11 جہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جس میں مد مقابل GDA پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے جو تمام جماعتیں ان کے متفقہ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے مد مقابل ہے. فیئر الیکشنز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہے کہ یہی ہو, اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. ہمارا جو اتحاد بنا ہے, جو پاکستان میں مختلف جماعتوں کا اپوزیشن جماعتوں جو مل کے چل رہے ہیں, وہ اس بنیاد پہ چل رہے ہیں کہ پاکستان میں صاف و شفاف الیکشنز ہو. اور ہم مولانا صاحب کے ساتھ جہاں تک آزادی مارچ کی بات ہے, یہاں تک ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا, اس حکومت کو جانا پڑے گا. I can't hear you, the azan. فیسلٹی ہے یہ اس پورا ایریا کے لیے. آج بھی جب میں یہاں تھا, کچھ ایک پیشنٹ جیکباد سے تھا, ایک پیشنٹ کہیں اور سے تھا, اور ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہم یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. ہم I can't. میرا سوال یہ ہے کا سوال ہے, آپ مدد کریں اس کی. یہاں شروع میں میڈیسن نہیں تھی, ابھی آ گئی ہے, لیکن یہاں سینٹرل یونیورسٹی نے بنا کے دیا, ہم نے مل کے بنایا, اور یہاں میڈیسنس بھی ہیں, اور آپ کو ڈسکس کر کے WHO نے دیا, اور صرف حکومت کا پیسہ کا ہے, کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کو میں یہ سمجھاؤں
کہ یہ جو دوائی ہے یہ دوائی کا پروکیورمنٹ نہ سندھ حکومت کرتی ہے نہ وفاقی حکومت کرتی ہے. Let you talk on specifics. میں بات کرتی ہوں اس پہ. پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پیڈیاٹرک ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں, انہیں اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے HIV پہ. جو پیڈیاٹرک ڈاکٹرز ہیں ان کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے HIV پہ. جو آپ کی بچی کا سوال ہے وہ آپ کراچی کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہاں ابھی ڈرگ میڈیسن موجود ہے, یہاں لے کے آئے. شروع میں اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ گلوبل فنڈ کے پاس ہمارے پاس ٹوٹل سندھ میں 300+ بچے تھے جو HIV کے مرض میں مبتلا تھے. یہاں 800 سے پلس بچے جو ہے رتو دیرو کے ڈائگنوز ہوئے تھے. ان کے اتنے سارے ڈوزز ہمارے پاس موجود نہیں تھے, وہ ڈوزز ہمیں منگوانے پڑے باہر سے, اور اس میں میں بہت شکر WHO کی, انہوں نے مدد کی اور وہ ڈوزز منگا کے ہمیں دی. نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے, کچھ بہت ضروری ہے کہ دوائی ہو. میں نے آپ اندر جا کے ہر ڈاکٹر سے پوچھا, آپ کا فارماسسٹ سے بھی پوچھا کہ کیا نہیں کل نہیں آئے تھے, میں نے ان سے پوچھے ہیں کہ یہ مسلسل ہوتے ہیں, ان کے پورا ریکارڈ کتنا دیتے. اس لیے آپ کراچی جا رہے ہو, وہاں شاید اتنا نہیں جا رہا, اس لیے میں آپ کو تجویز دوں گا آپ یہاں سے ہو. اب یہ فیسلٹی فلی فنکشنل ہے. پورے پاکستان میں ایسا فیسلٹی نہیں ہے جہاں نہ صرف بچہ بلکہ اگر والدہ بھی ہے اور اگر مرد بھی ہے وہ ایک ہی ادارہ میں سب کچھ پرووائڈڈ ہے. بہت مشکل ہے کہ مسلسل پرووائڈڈ ہو, لیکن ہمارا الحمدللہ اتنا اچھا کوآرڈینیشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کہ ہم وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں تجویز دوں گا کہ ہم یہ دیکھیں, یہ یہاں اسٹوریج ہے اور پہلے سے تھا جب سے یہ سینٹر کھلا ہے, اور بہت مشکل ہے. مجھے سمجھ 24/7 الیکٹریسٹی دینا ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں سولر کا بندوبست کیا ہے تاکہ 24/7 اس میڈیسن کو وہ کلائمیٹ میں رکھے گا. جی بھائی, ہمارا پورا سندھ میں پہلا ایک ہی واحد آپ کا صوبہ ہے جہاں ہم ٹرین کر رہے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے ڈاکٹرز تک اس اسپیسیفک مرض کے لیے, تاکہ ہمارا کیپیسٹی ہو. لیکن ہم نے یہ صرف ان کی بس کی بات نہیں ہے, ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے آپ صحافی دوستوں کے ساتھ بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جو اسٹگما ہے, یہ جو سوچ ہے ہمارا سوسائٹی سے ختم کرے, تاکہ ہم اس کا صحیح مقابلہ کر سکیں. سر میرا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان میں شہزادہ اور شہزادی آئے ہوئے ہیں, پنجاب کا انہیں وزٹ کرایا گیا ہے, KPP لے جایا جا رہا ہے, نادرن ایریا سندھ کو نظر انداز ڈیلی کیا ہے, یا یہاں سیکورٹی نہیں دے سکتے تھے, یہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو نہیں دکھا سکتے تھے سندھ والے, کیا کس طرح ہے؟ نہیں, ہم برطانیہ کی جو رائل کپل ہے پاکستان تشریف لے آئے, ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان آئے تھے اسلام آباد میں, اور میرے خیال میں اب گلگت بلتستان میں ان کا دورہ ہے یا پختونخوا میں, اور پنجاب بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سے ٹرپس ہوں گے, اگلے بار ہمیں بھی موقع ملے گا, سندھ کو بھی موقع ملے گا, کراچی کو بھی موقع ملے گا, ان کو یہاں کا جو سب کچھ ہے ہم دکھا سکتے ہیں. سر میں نے لیٹ مزید 2 چیلنجز کا سامنا, ایک تو ڈینگی وائرس, دوسرا جو ہے کتوں کی ویکسین. کتے بڑھ گئے, ویکسین کم ہو گئی ہے, آئے دن جو ہے مریض اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ میں بات ایکسپرٹ اوپینین تو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہی دے گی آپ کو. ڈینگی کا جہاں تک سوال ہے, نہ صرف سندھ کا, پورا پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کا ہم جتنا ہمارا بس کی بات ہے ہم مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کراچی میں اگر آپ کو ڈینگی ہوتا ہے, سندھ حکومت کی طرف سے آپ کے گھر ہمارا پورا کوشش ہوگا, لیکن پورا ملک میں یہ مسئلہ ہے. ہیلتھ منسٹر صاحبہ دے گی ایز فار ایز واٹ دے ڈوئنگ آن دیٹ. جہاں تک ریبیز کی سوال ہے, میں جانتا ہوں کہ ایک ان کے پاس ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ اویلیبل بھی ہے اور DCs کو بھی دیتے ہیں, لیکن دنیا کی طرف سے ایک شارٹیج کی تو ایشو ہے جو کہ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ چائنا میں جو کمپنی تھا جو اس کو پروڈیوس کرتا تھا, جہاں سے ہم لیتے تھے, وہ بینکرپٹ ہوا. دوسرا دنیا میں جہاں پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھارت ہے, جہاں وہاں سے تھوڑا سا اس وقت مسئلہ ہو رہا ہے. ہم مختلف کوششوں سے بندوبست کر رہے ہیں. یہ شارٹیج, یہ جو مسئلہ ہے, میں جانتا ہوں کہ TV پہ صرف کراچی کا یا سندھ کا, پورا سندھ کا بات ہوتا ہے,
पूरा पाकिस्तान में है, हम भी कोशिश कर रहे हैं मुकाबला करने के लिए। अगेन इसका as far as I am aware, she'll give you more details कि वैक्सीन का वो DC के साथ वो जो स्टॉक देते हैं और जब कम होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करके देना पड़ेगा। लेकिन हम वैक्सीन का कमी का जो मसला है वो हर जगह का है और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं इसका मुकाबला करने के लिए। देखिए हमारे पास, एक सेकेंड मैं इसका जवाब भी दे दूं, हमारे पास 17,000 डोजेस अभी भी सिंध में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अजला में हमने पहुंचा दिए हैं। और अगर एक अस्पताल में वो डोजेज कम हो जाते हैं तो DHO को हिदायत है कि वो फ़ौरन उस अगर अस्पताल से उसे इत्तला मिलती है कि डोजेज कम है तो वो फ़ौरन अपनी तरफ से वो मेडिसिन जो वैक्सीन है वो पहुंचा सकते हैं। तो कोई इस तरह की अभी तक शिकायत नहीं आई। जो कल की इत्तला है, जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जो मरीज़ गया था, जो पुलिस वाले गए थे उनको नहीं मिली। मैं ये बता दूं वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर अब्बासी शहीद नहीं आता, लेकिन उसे जिना में रेफर किया गया और जिना में उसे वैक्सीन मिल गई है। और हमारा कोऑर्डिनेशन लोकल गवर्नमेंट का हल नहीं है, खुद का मार मुहिम भी चलनी चाहिए। वो कब मुझे जब when I was in कराची, आपका जो लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर है उसने मुझे पूरा ब्रीफिंग दिया था कि क्या कोशिशें जारी हैं और क्या कोशिश वो करे से करने के लिए। सिर्फ रैबिट डॉग्स को अपने मानना है, लेकिन आप अगर इतना फेल के करें और वो डिकम्पोज करने उसका इलनेसेस का फैलने की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उनका एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि आप सबको भी ब्रीफ करें। जो उसने मुझे बताया है कि ऑब्वियसली ये एस्पेक्ट भी होगा, लेकिन वो न्यूट्रिएंट का भी एस्पेक्ट करेंगे ताकि हम इनका पॉपुलेशन का मुसलसल में एक कमी ले आ सकते हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब आपको कहेंगे। अभी मुझे जाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।